बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नया दौर टीवी और मैं हूं तबस्सुम अब्बास। आज हमारे साथ बहुत ही एक प्यारी सी हमारी मेहमान हमारे साथ बैठी हुई हैं और वो पीटीआई की रुकन भी हैं और उसके साथ साथ एक हमारे डीजी खान की एक माया नाज वकील भी हैं। आज हम उनके साथ एक गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ हैं मैम रुकैया रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो आप वकालत के साथ साथ सियासत कर रही हैं, पहले से कर रही हैं या अब? सियासत तो मैं तकरीबन 2006 से और 2007 में भी मैं पीटीआई की फ़र्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग रही हूँ। मैम आप जैसे कि एक माया नाज हमारे डीजी खान की वकील भी हैं, तो वकालत आपने कब से स्टार्ट की है और उसके साथ साथ आप अपने जो इस सियासी कैरियर को कहाँ पर देखती हैं और कैसे ज्वाइन किया, ये हमें ज़रा तफसीली बताएं। जी, आपने इतने सारे क्वेश्चन एट अ टाइम कर लिए हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बिल्कुल मुंसलिक हैं। हाँ, मुंसलिक है। जी, मैं एक्चुअली शादी के फ़ौरन बाद, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रही हैं, सऊदी अरब चली गई थी। अच्छा। तो ये यूँ था कि मेरी अर्ली एज में ये शादी हो गई थी। अच्छा। तो एजुकेशन, क्योंकि मैं मेरा मंशूर रहा था शुरू से, तो मैं बड़ी क्रेज़ी होती थी कि नहीं एजुकेशन कंप्लीट करनी है हर सूरत। MBBS में भी मेरा एडमिशन हो चुका था, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली और मेरी शादी हो गई थी। तो आफ्टर मैरिज फिर मैं सऊदी अरब चली गई थी। तो वहाँ से फिर हस्बैंड मुझे मतलब भेजते थे, मैं यहाँ आती थी पेपर दे के फिर वापस चली जाती थी। इससे मैंने BA भी कंप्लीट किया, MA भी किया, B.Ed भी किया, M.Ed भी किया। और उसके बाद जो है ना, इसी दौरान बच्चे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आए। और उसके बाद फिर जब परमानेंट यहाँ पे मैं रहने लगी तो उसके बाद मैंने LLB यहाँ पे किया और उसके बाद LLM किया। तो आपको इतना ज़्यादा शौक था, मतलब आप काम भी कर रही थी, माशाल्लाह बच्चे भी पैदा हुए और एक माँ भी थी आप, तो सियासत में आप पहले से थी या सियासत का भी आपको ऐसे ही शौक हुआ है? और क्यों शौक हुआ है, कौन सी पार्टी को देख के आपको शौक हुआ है और क्या एम था आप जब सियासत में आई हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे एक मेरा मिशन होता था स्कूल में भी कॉलेज में भी, कि मैं क्योंकि वहाँ प्रॉक्टर्स रही थी कॉलेज में और स्कूल में मैं मतलब हर क्लास में अपनी मॉनिटर रही थी। तो सारी मैनेजमेंट करना, बच्चियों गरीब बच्चियों की खिदमत करना, उनकी फीसिस पे करना और सफाइयाँ करवाना पूरे स्कूल की कॉलेज की, वो मेरा मिशन रहता था। अच्छा। कोई इवेंट हम लोगों ने मैनेज करना होता था, वो करते थे प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ मिलकर। तो वो फिर ये कि ना, सियासत में आने का मकसद भी यही था। इमरान खान क्योंकि एक बोल्ड और बहुत ज़्यादा बेहतरीन और नेक इंसान हमें लगते और हम उन्हें अपना लीडर मानते और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया पूरे उम्मत मुस्लिमा में। तो मैं उनको ही फॉलो करती थी। फिर 2006 में मैंने मेंबरशिप ली थी और 2007 में मैं इस तरह से प्रेसिडेंट बनी थी। फिर मैंने उसके फ़ौरन बाद ही मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपके सामने हूँ। अच्छा, तो हम कह सकते हैं आप किसी और पार्टी में नहीं गई और बस आप पहले दिन से ही आप इमरान खान के साथ ही खड़ी हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम अगर आपसे ये पूछें कि जैसा कि पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान हैं या रुकन हैं और वो अपने वीडियो बयान भी दे रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखती है? आपने कोई बयान दिया है या आप कोई ऐसा सोच रही हैं आगे, आप अपने आप को इस पार्टी के साथ कहाँ पे देखती हैं? देखिए, मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक भी इसीलिए रही थी कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं ये दिल से तस्लीम करती हूँ कि मैं अपने ज़मीर को जीता जागता मैंने रखा है और हमेशा मेरी नीयत यही रही है अपने वतन के लिए कोई काम करना, अपनी ज़िंदगी को यूटिलाइज़ करके इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाना और पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ काम करना, कुछ खिदमत करना। सियासत में आने का मकसद भी यही है, खिदमत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं मेरे कॉर्नर पे जितना हो सकता है तो मैं करती भी रहती हूँ। हाँ, मैं बड़े बड़े मतलब स्टेप्स वगैरह, बड़े काम वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ना कोई MNA हूँ ना कोई MP हूँ। अगर आपको टिकट मिले तो आप क्या करेंगी हमारे डेरा गाजी खान के लिए? डेरा गाजी खान को मैं चमका के रख दूँगी। ये आपको वादा है? ये मेरा वादा है, मेरे अल्लाह के हुक्म से, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है क्योंकि मेरा ईमान है। जब मैं अल्लाह पे ईमान रख के कोई काम शुरू करती हूँ ना, मुझे यकीन है कामिल है अल्लाह की ज़ात पर, वो मंजिल ज़रूर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मैम, आपसे यहाँ पे एक और ये सवाल भी करेंगे कि आप वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से
مطلب کیا کرتی ہیں اپنا، جیسے کہ آپ کا کیریئر بھی ایک وکالت کا ہے، تو آپ وومن کے بارے میں اگر ان کو کوئی مسائل ہوں ڈیرہ غازی خان میں، اور بعض دفعہ وہ اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ ڈرتی ہیں کسی وکیل کے پاس جانے سے، اور وہ اس حوالے سے بھی ہماری خواتین ڈرتی ہیں کہ وکیل آگے جا کے اگر ہم ایک مرد سے بلیک میل ہو رہی ہیں تو آگے جا کے پتہ نہیں ہم کتنا لوگوں سے بلیک میل ہوں گی. تو اس قسم کے بھی ہمارے مطلب جیسے کہ بلوچ کلچر ہوتا ہے، یہ بھی ویوز ہوتے ہیں ڈرتی ہیں آنے سے. تو ان کے لیے آپ کیا سوچتی ہیں؟ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کتنا ہیلپ کرتی ہیں، اور آپ کے جو کیریئر میں ایسے آپ نے کیسے پروٹیکٹ کیا ہے وومنس کو؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے میں چونکہ اس پروفیشن میں آئی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے میں اپنی صنف کی خواتین کو پروٹیکشن دوں، اور الحمدللہ میں نے دی ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے. اور میری ان چیزوں کے حوالے سے مجھے میری خدمات دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے بھی مجھے وومن پروٹیکشن ڈسٹرکٹ کا کوآرڈینیٹر بنایا تھا، اور اس کے علاوہ بے نظیر وومن کرائسس سینٹر کی بھی میں ممبر ہوں، اور ہیومن رائٹس کی بھی میں ممبر ہوں. تو میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے فیمیل، اور ایز این ایڈوکیٹ کہ میں ایسی غریب خواتین یا ایسی ہراس شدہ خواتین کی مدد کروں، اور جتنا ہو سکتا ہے میں کرتی بھی ہوں. بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہیں کیس کرنے کے لیے، تو میں ان کا کیس وہیں پہ ہی ان کی فیملی والوں کو بلا ہاں، یہ ہم نے سننا ہے کہ آپ صلح زیادہ کراتی ہیں. ہاں جی، صلح کرواتی ہوں ان کی، اور باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ لکھواتی ہوں تاکہ یہ مکمل طور پر پروٹیکٹڈ ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو میں وارن کرتی ہوں کہ اس کو دوبارہ ہراساں نہ کیا جائے. ظاہر ہے ہمارے اسلام میں خواتین کو بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں جو یہاں پہ رائٹس مانے نہیں جاتے. یہاں پہ یہ کلچر ہمارا بن چکے ہے کہ ہم انڈیا کے کلچر کو بہت زیادہ مانتے ہیں. اسلام، ہم مسلمان ہو کے اسلام کو نہیں فالو کرتے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے عورت کو عزت کا مقام دیا گیا ہے، اس کو چادر چار دیواری کا تقدس دیا گیا ہے، اس کو روزی روٹی، اس کے بچوں کا بھی ساتھ، اس کا بھی ساتھ تحفظ دیا گیا ہے. وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے. اگر مرد وہ وائلیٹ کرتا ہے، وہ وائلیشن کرتا ہے، تو ہم اس کو بھی، یا اس کی رائٹس ہم یہاں پہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، سوال ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنا سارے کام بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں ایک وکیل بھی ہیں، اور جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ کو کسی قسم کا خوف؟ اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اپنے آفس میں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے آپ کو کہیں آتے جاتے بھی نہیں دیکھا کہ مطلب جیسے آپ غائب ہو گئی ہو منظر سے، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، دیکھیے جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ گلٹی فری ہوں، آپ کرپشن فری ہوں، آپ نے صرف انسانیت کی خدمت ہی کی ہے، تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اور الحمدللہ ادارے میری عزت کرتے ہیں، تمام لوگ میری عزت کرتے ہیں. میری اپنی لائرس کمیونٹی اتنی اچھی ہے، بہت اچھی ہے الحمدللہ، وہ سب میرے ساتھ ہیں، اور میں اکیلی نہیں ہوں، میری فیملی میرے ساتھ ہے. تو ڈر بھی کسی چیز کا نہیں ہے. ہاں البتہ اگر یہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ بعض اوقات ہم طاقتور لوگوں کے خلاف بھی، مطلب کیسز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو جب وہ گلٹی ہوتے ہیں، وہ کرمنل ہوتے ہیں، مجھے ہاں دھمکیاں ملی ہیں، فون پہ ملتی ہیں، مجھے چیمبر آ کے دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے باہر ایون کہ میری گاڑی کے پیچھے بڑے لگے ہیں، اور میں نے فوراً ان کو بلایا ہے 15 پہ کال کر کے، یا ایس ایچ او کو، یا ادھر کالز کر کے فوراً پولیس کو بلایا، میں نے اریسٹ کروایا ہے انہیں. تو دیکھیں ہمیں جب پتہ ہے ہمارے رائٹس کا، ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، تو خود کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بھی طاقت ہے، لیگلی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. صحیح میم. اچھا میم، آپ یہاں میں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہوں، آپ کی باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے. تو آپ ایز اے مدر یہ سارا کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ آپ ایک ماں بھی ہیں، ایک گھر کو بھی چلاتی ہیں، آپ اتنے سارے عہدے بھی ساتھ چلاتی ہیں، اور میں نے جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں تو ایک آپ کی این جی او ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. تو پہلے تو آپ یہ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ ایز اے مدر کیسے مینیج کرتی ہیں ہر چیز کو؟ جی الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری فیملی کی مجھے بڑا سپورٹ ہے. تو الحمدللہ میرے بچے بھی ماشاءاللہ مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. ہمارا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور کوئی آنا جانا، کوئی مشکل ساتھ ہو جاتے ہیں، سب کوآپریٹیو ہے الحمدللہ. بچے بہت کوآپریٹیو ہیں. میم ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور ہماری خواتین اور ان کی فیملی کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو پوری فیملی جب مل کر ان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ ایک طرح سے بہت پروٹیکٹ بھی خود کو محسوس کرتی ہے، اور ایک طرح سے ایک طاقت بھی بن جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں.
ایک بار ایسے ہوا کہ مجھے یہاں پہ نا مطلب کسی کے نا بیڈ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بڑا وہ ہوا کہ یہاں پہ ظاہر ہے یہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں خود کو خود منوانا ہوتا ہے اپنی محنت کے ذریعے، اسٹرگل کے ذریعے سے. تو میں بھی ایک بار ایک بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی کہ نہیں یہاں پہ مردوں کی ہی صرف مطلب زندگیاں ہیں، وہی جو جس کو دل چاہے اس کو طنز کا نشانہ بنا لے یہ وہ. تو میں چلی گئی، میں نے کہا میں نے اب پریکٹس نہیں کرنی، میں نے چھوڑ دینی ہے. یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے، میرے بچوں نے، میرے ابو اس وقت زندہ تھے، میرے ابو نے بہت میرا ساتھ دیا اور مجھے بڑا سمجھایا. میرے بڑے بھائی ہیں اٹامک میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور وہ باقاعدہ پھر دوسرے دن مجھے آئے اور سمجھایا کہ دیکھو آپ اچھا کام کریو، آپ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریو، آپ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آئے، انہوں نے گاڑی پہ مجھے بٹھایا اور مجھے بٹھا کے پھر گیا. بالکل ایسی ہی فیملی ہونی چاہیے. اور میم یہاں پہ آپ اپنی این جی اوز کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، کیا کیا خدمات ضلع ڈیرہ غازی خان میں آپ کی این جی اوز دے رہی ہیں؟ دیکھیں این جی او بنانے کا تو میرا ایک خواب تھا کہ میں نے خدمت کرنی ہے ہر صورت ڈی جی خان کے عوام کی، کیونکہ میرا یہاں اٹھنا بیٹھنا، میری پیدائش یہاں کی ہے. تو مجھے یہ ڈی جی خان ویسے بہت پیارا ہے. تو میں ہیلپنگ ہینڈ سینٹر کے نام سے این جی او بنائی ہوئی ہے. تو لیکن ابھی میں نے اس کو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ پبلسٹی وغیرہ اس کی وہ چیز نہیں کرتی، بلکہ اپنی فیملی ممبر سے کلیکشن کر کے ڈونیشن وغیرہ وہ کر کے میں غریبوں میں کبھی کیا تقسیم کر دیتی ہوں. کبھی کہ آپ کے پاس تو کلائنٹس بھی آتے ہیں، آپ کا سرکل بھی ایسا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہوگا کہ مطلب کون کون سے لوگ یہاں پہ ہیں، ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو میں ان میں کبھی سلائی مشین، کبھی راشن، کبھی کیا تقسیم کر دیتی ہوں. سیلاب کے دنوں میں بھی الحمدللہ میں نے ڈے فرسٹ سے میں نے آگے تک آخر تک میں نے ان کی ہیلپ کی اور ڈیلی بیسس پہ کی تھی. ڈی جی خان کے چپے چپے میں گئی تھی جہاں جہاں سیلاب. اور میم جیسے کہ آپ سعودی عرب بھی رہی ہیں، تو وہاں آپ کیا کرتی رہی ہیں، کیسے بیٹھ گئی ہیں؟ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کام کرنے والی ہیں، تو اتنا عرصہ لگا کے بھی آئی ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کیا کام کیا تھا؟ جی سعودی عرب میں 8 سال لگا کر آئی ہوں اور الحمدللہ 4 حج بھی کیے ہیں. اور وہاں پہ پہلے تو میں آس پاس کے ہمسایوں کے بچوں کو پڑھا لیتی تھی کہ ظاہر ہے میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، آئیں اور میرے پاس پڑھیں فری آف کاسٹ. جب وہ انہوں نے آنا شروع کیا تو سعودی لڑکیوں نے آنا شروع کر دیا، ہمیں بھی پڑھائیں. تو ان کو میں نے انگلش پڑھانا شروع کر دی. پھر خواتین نے آنا شروع کر دیا، سعودی خواتین. وہ تو یقین کریں وہاں پوری مجھے رشتہ داریاں مل گئی تھیں وہاں پہ. تو سب میرا گھر پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، مطلب خواتین سے، بچیوں سے. سیکنڈ ٹائم اکیڈمی پڑھاتی اور اس میں نا مجھے آفر آ گئی سکول میں پڑھائیں. تو الانجال انٹرنیشنل ماڈل سکول تھا، تو میں نے وہ جوائن کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے اتنی محنت کی، اپنی میری پوری جو کلاس تھی 7 کلاس کو میں نے پڑھایا تھا، تو وہ پورے جدہ اسکول، ایمبیسی کے اسکول کو بھی کراس کر کے ٹاپ کیا انہوں نے. الحمدللہ بہت اچھے مارکس لیے. اس کے بعد انہوں نے مجھے پرنسپل کا وہاں پہ عہدہ دیا. پھر ایز اے پرنسپل میں نے اس کالج کو ایکسٹینڈ کیا، کالج بنایا. اور اس کے کچھ مہینے کے بعد پھر میں پاکستان آ گئی تھی. تو میم آپ اپنی کامیابی کا جو کریڈٹ کس کو دیتی ہیں؟ اپنے اللہ کو، اپنے ماں باپ کو. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں میم رقیہ، اور ہم نے ان کی تفصیلی ایک انٹرویو لیا ہے. اور یہاں پہ میں پرسنلی ان کو اپریشیٹ بھی کروں گی ایز اے وومن. یہ ڈی جی خان میں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گی ان کی فیملی کو جنہوں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ یہ ڈی جی خان جیسے علاقے میں رہ کر نہ صرف وکالت پہ کام کر رہی ہے، بلکہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.